अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे बैठे हमारे कायद मोहतरम फैसल नदीम साहब, मरकज़ी नायब सदर मोहतरम अकरम आदिल साहब, मोहतरम अकील साहब और तमाम मेहमान और शुरका को आज मैं इस हैदराबाद की ठंडी हवाओं में यहाँ इस जलसे में खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम आज का ये जलसा आम मुल्क में फैली अनारकी और सियासी इंतशार में एक मुस्बत राह दिखाने के लिए मुनक्किद किया गया है। मुल्क के अंदर जो सियासी अदम बर्दाश्त है, जो लावा कई अरसे से पक रहा था, वो सियासी आतिशविशा पिछले दिनों फट गया। पाकिस्तान को आग लगा दी गई। पाकिस्तान के शहरियों की अमलाक को, गाड़ियों को, मुख्तलिफ इदारों को, रेडियो पाकिस्तान को, दिफाई इदारों को, हर तरफ वो गुस्सा था, वो गुस्से की लहर थी। वो जो पिछले कई अरसे से जो लावा तैयार किया गया था, ये वो फट गया था। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा क्यों हुआ था? मैं आपको तारीख के औराक पलटता हूं और चंद दहाइयां पीछे ले जाता हूं। इस बड़े सगीर के अंदर मुझसे पहले मोहतरम अकरम आदिल साहब बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर रहे थे और उस मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग की बात कर रहे थे कि जिसने इसी सब्ज हिलाली परचम के साथ हिंदुस्तान के अंदर दो कौमी नजरिए की बुनियाद के ऊपर एक अलग रियासत का मुतालबा किया था। और ये रियासत, मैं समझता हूं कि आज इस पिंडाल में बैठे हुए लोग वो खुशनसीब हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान की दौलत के साथ ये पाकिस्तान की नेमत से नवाजा है। एक आज़ाद मुमलिकत के आप आज़ाद शहरी हैं। वो आज़ादी हासिल करने के लिए इस रियासत के लिए कुर्बानियों का एक सिलसिला शुरू हुआ था। वो लाहौर के मीनारे पाकिस्तान, उस वक़्त का मिंटो पार्क, वहां से उठने वाली वो करारदाद पाकिस्तान की जो तहरीक आज़ादी थी, वो जब सिलसिला शुरू हुआ था तो फिर पूरे बड़े सगीर के अंदर कोई घर ऐसा नहीं था जो अपने आप को मुसलमान कहते थे। वो मुस्लिम लीगी थे और जो मुस्लिम लीगी थे उनके घर पे सिर्फ मुस्लिम लीग की, कायदे आज़म की, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की बातें होती थी। और ये सब्ज हिलाली परचम उनकी जान थी, उनकी पहचान थी। उस वक़्त उन्होंने ये फैसला किया था कि किसी कुर्बानी से दरेक नहीं देंगे, हम अपना खून बहा देंगे, हमारे पास जो कुछ है लुटा देंगे, छोड़ देंगे। हम इस वक्त हिजरत के काफिले चलाएंगे। वो लुटे बटे काफिले, वो खून आलूद ट्रेनें, वो वहां से चलते हुए सिखों के हमले, वो हिंदुओं का जुल्म, सब कुछ सिर्फ इसलिए छोड़ कर आए थे कि हम पाक सरजमीन के अंदर जाकर अल्लाह को आज़ादी के साथ सजदा कर सकेंगे। ये रुए ज़मीन के ऊपर ये पहली मुमलिकत थी जो कलमे की बुनियाद पे बनी, नजरिए की बुनियाद पे बनी, इस्लाम की बुनियाद पे बनी। और जब ये बन गई तो दुनिया को ये गवारा नहीं था। दुनिया को ये गवारा नहीं था कि ये कमज़ोर मुमलिकत ज़्यादा अरसा चल सके। हमारे खिलाफ साजिशें की गई, 65 की जंग हुई, मुंह तोड़ जवाब दिया हिंदुस्तान को। मगर वो समझते थे कि मैदानों में मुकाबला नहीं हो सकता, साजिशें करेंगे, दरमियान में से लोग खड़े करेंगे, मुतनफ़र करेंगे एक दूसरे के खिलाफ, कभी कौमियत की बुनियाद पर, कभी इलाकाइयत की बुनियाद पर, कभी लसानियत की बुनियाद पे इनको एक दूसरे से दस्तों गिरेबान करेंगे। और फिर यही हुआ कि 71 के अंदर ये मुल्क दो लख्त हो गया।
اس وقت بھی سیاسی نعرہ لگا تھا، ادھر تم ادھر ہم، اور اس ملک نے پھر حوصلہ پکڑا، اللہ نے مدد کی، پاکستانی پھر کھڑے ہوئے، پھر کئی موقع آئے کہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کو برباد کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا، اور اس میں جو سب سے زیادہ شب خون مارا گیا وہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اس طرح لانچ کیا گیا کہ یہاں پر مفاد پاکستان نہیں تھا، یہاں پر مفاد پاکستان نہیں تھا، مفاد تو اپنا پیٹ اپنی جیب تھی۔ یہ تو پاکستان کے اندر رہتے بھی نہیں تھے، یہ علاج لندن سے کراتے تھے، ان کی بینک بیلنس سوئٹزرلینڈ کے بینکوں کے اندر تھا، ان کی جائیدادیں لندن کے اندر بنی ہوئی ہیں، امریکہ کے اندر بنی ہوئی ہیں، یہ تو مرتے بھی وہاں ہیں، صرف حکومت کرنے یہاں پر آتے تھے۔ اور پھر یہی وہ اعلیٰ کار بنے کہ جن کو ایک دوسرے کے خلاف گرمایا گیا، بھڑکایا گیا، کھڑا کیا گیا، وہ پاکستان کے دشمن جانتے ہیں کہ یہ ایٹمی پاکستان، اس کا مقابلہ میدانوں میں ممکن نہیں ہے، ان پاکستانیوں کے اندر نفرت کا بیج بو دیا جائے، ان پاکستانیوں کو ایک دوسرے سے دست و گریباں کر دیا جائے، میرا لیڈر لیڈر ہے، تیرا لیڈر چور ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کر دی جائے، یہ الزام تراشی کی سیاست شروع ہوئی، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا سلسلہ شروع ہوا، یہ کئی دہائیاں لمبی داستان ہے، اور یہ آج اس موڑ کے اوپر پاکستان اس نازک موڑ کے اوپر آ کر کھڑا ہو گیا ہے کہ اس وقت پاکستان کو پاکستانیوں سے خطرہ ہو گیا، ایک پاکستانی دوسرے پاکستانی کو غدار قرار دیتا ہے، دوسرے کو چور قرار دیتا ہے، کہتا ہے میری پارٹی حق پر ہے، تم اس وقت پاکستان کے دشمن ہو۔ ہم نے تو لیڈر اس لیے چنے تھے کہ یہ لیڈر اس پاکستان کی ترقی کے لیے ہم ان کا انتخاب کریں گے، یہ آگے بڑھیں گے، پاکستان کو ترقی دلائیں گے، ہمارے ہاں تعلیم ہوگی، ہمارے ہاں صحت ہوگی، ہمارے ہاں بنیادی مسائل ہوں گے، ہم دنیا میں سر اٹھا کر جئیں گے، ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے۔ مگر ان سیاسی لیڈروں نے پاکستان کو کہاں لا کھڑا کیا کہ آج پاکستان کی کرنسی خطے کی سب سے کمزور کرنسی، وہ جو کہتے تھے نا یہ 2 ٹکے کا نہیں ہے، آج وہ ٹکا جو ہے اس کے 2 پاکستانی روپے آ جاتے ہیں، سری لنکا سے بھی نیچے چلی گئی۔ آئی ایم ایف آپ کو وہ شرائط رکھتا ہے کہ شرمناک حد تک ان شرائط کو ماننا پڑتا ہے، اگر آپ کہہ دیں کہ پیٹرول سستا کریں گے، آپ کو آنکھیں دکھائی جاتی ہیں کہ جرت کیسے ہوئی، تمہیں قیمت بڑھانی پڑے گی، قسطیں ادا کرنی ہے۔ آج ہم اتنے کمزور ہیں کہ بجلی کے نرخ خود فیصلہ نہیں کر سکتے، آج مہنگائی کا وہ طوفان ہے کہ میں اور آپ ہم میں سے ہر گھر اس مہنگائی کا رونا رو رہا ہے۔ بات صرف اتنی بھی نہیں تھی کہ پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جو ہمارے چوکیدار تھے، وہ جو ہمارے محافظ تھے، وہ جو سرحدوں پہ کھڑے ہوتے تھے، وہ جو خون پیش کرتے تھے، وہ جو راتوں کو جاگتے تھے اور ہم اپنے گھروں میں سوتے تھے، پھر ہمیں ہمارے ہاتھوں کو ان کے گریبانوں کی طرف لے جانے کی کوشش کی گئی، پھر ان کے خلاف نفرت کے بیج بو دیے گئے کہ پاکستانی کو اپنے وردی والوں کے ساتھ نفرت ہونا شروع ہو گئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ میں اور آپ گھر پہ سوئے ہوئے تھے، ایسا اس لیے ہوا کہ میرے جیسا پاکستانی خواب غفلت میں تھا، میں اور آپ اس بات کو یہ سمجھتے رہے کہ سیاست ایک کھیل ہے، ہم یہ سمجھتے رہے کہ سیاست دانوں کا کام ہے، ہم یہ سمجھتے رہے کہ میرا کام تو 9 سے 5 کی نوکری کرنا ہے۔ میں تو اس بات پہ سمجھتا تھا کہ میں اپنے کاروبار کو وقت دیتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کو وقت دیتا ہوں، پاکستان کے لیے میرے پاس کوئی وقت نہیں تھا، پاکستان کے لیے میرے پاس وقت نہیں تھا۔ پھر پاکستان کو لوٹنے والوں نے پاکستان کو لوٹا، اور آج میں آنسو بہاتا ہوں کہ پاکستان نازک موڑ پہ پہنچ گیا، مشکل میں آ کے کھڑا ہو گیا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟
میں تو بہت دیندار آدمی ہوں، 5 وقت کا نمازی ہوں، روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میرا حج بھی کرتا ہوں، میں رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، میں اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں دیندار ہوں، مجھے اپنی مسجد سے بہت محبت ہے، میں اپنی چند گز کی مسجد کے اوپر اس کے اوپر کسی اور کو ایسے بندے کو آ کے کھڑا ہوتا نہیں دیکھ سکتا جو بدمعاش ہو، جو چور ہو، جو شرابی ہو۔ مجھے مسجد کا تقدس پامال ہوتے برداشت نہیں ہوتا۔ اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پاکستان کس لیے حاصل کیا گیا تھا؟ یہ 5 مرلے کی مسجد کا تقدس تو مجھے تقدس کے لیے میں لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ 5 صوبوں کا ملک میں اغیار کے ہاتھ میں دے دوں؟ نہیں، پاکستان کے بیٹے جاگ گئے ہیں، پاکستان کی قوم بیدار ہو گئی ہے۔ یہ وہی تحریک پاکستان کا سبز ہلالی پرچم ہے، یہ وہی مسلم لیگ ہے جو قائد اعظم نے بنائی تھی۔ آج اسی مسلم لیگ کا تسلسل یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے۔ یہ اپنے پاکستان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان کے کریا کریا، کوچا کوچا، گلی گلی، محلہ محلہ، ہر پاکستانی کو جھنجھوڑ کر اس کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلا رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وطن، یہ ملک ہمارا گھر ہے۔ میں اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی اور آ کے اس کے اوپر اپنا حکم صادر کرے اور فیصلے دے۔ یہ گھر ہمارا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ پاکستان ہمارا گھر ہے اور اس پاکستان کی حفاظت کے لیے ہم بیدار ہیں۔ تو پھر اس کے بعد آج فیصلہ کریں۔ آج حیدرآباد میں تلسی داس روڈ کے اوپر مرکزی مسلم لیگ کے اس جلسے میں اپنے رب کے ساتھ وعدہ کریں کہ اللہ، یہ ملک تو نے ہمیں نعمت کے طور پہ دیا تھا۔ ہم میں سے ہر شخص، ہم میں سے ہر نوجوان اس پاکستان کی حفاظت کے لیے، اس پاکستان کی کامیابی ترقی کے لیے ہم میں سے ہر شخص کردار ادا کرے گا۔ ہم میں سے ہر شخص جو پاکستان کی راہ میں رکاوٹ ہے، اس کے رستے میں رکاوٹ پیدا کرے گا۔ ہم میں سے ہر شخص دوسرے پاکستانی کی عزت کرے گا، صبر، برداشت، تحمل کا مظاہرہ کرے گا، اور ہم یہ کہیں گے کہ یاد رکھنا، علامہ اقبال نے کہا تھا، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ یہ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ خاک میں بدھن کہ یہ پاکستان نہ ہوا نا، تو پھر ہمارا کاروبار بھی نہیں ہوگا، ہماری سیاست بھی نہیں ہوگی، ہماری عزت بھی نہیں ہوگی۔ اس شناختی کارڈ اور گرین پاسپورٹ کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے آپ کو آزادی دی ہوئی ہے، کبھی پوچھیں کشمیریوں سے، برما والوں سے، فلسطینیوں سے، آزادی کس کا نام ہے؟ وہ کون سی چڑیا ہے جو ان کے پاس نہیں، اللہ نے آپ کو دی ہے۔ اس نعمت کی قدر کریں گے اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے، بیدار ہوں گے۔ ابھی بھائی کہہ رہے تھے کہ الیکشن آ رہا ہے، پنجاب کا الیکشن تھا، 271 نشستوں کے اوپر ہم نے اپنے امیدوار کھڑے کیے، اور یہ جو جنرل الیکشن آئے گا، سندھ کے ہر شہر سے، ہر بستی سے صوبائی قومی اسمبلی کے امیدوار کھڑے کریں گے، اور ہر جگہ پہ آپ نے ان کے دست و بازو بننا ہے، آپ نے ان کو مضبوط کرنا ہے، اسمبلیوں میں لے کے جانا ہے، تاکہ یہ پاکستان کی چوکیداری کر سکیں، یہ پاکستان کا پہرا دے سکیں، پاکستان کو صحیح پاکستانیوں کے ہاتھ میں دینا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس وطن عزیز کو تا قیامت قائم رکھے اور اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نیست و نابود کر دے۔ آمین۔